अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने यूट्यूब चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। तरीका सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। तरीका किसको कहते हैं? हाँ, एक आदमी फौत हो गया और जो माल छोड़ के गया उसको तरीका कहते हैं। तरीका का असल माना क्या होता है? ये अरबी लफ्ज़ से तरका यतरुकु, जिसके माने छोड़ना होता है। तरीका जिस लफ्ज़ से बना उसके माने छोड़ना। इसका जो असल लुग़वी माना है, ये हमारे जहन में अगर रहे तो दो गलतफहमियां दूर हो सकती हैं जो हमारे इलाके में पाई जाती है। एक गलतफहमी क्या है कि बच्चों का बाप अभी जिंदा है, बाप के पास माल है, जायदाद है, बाप जिंदा है, और उसकी जिंदगी ही में बच्चे क्या समझ लेते हैं कि बाप की जायदाद में हमारा हक है, और मांगने भी लगते हैं और कहीं कहीं ले भी लेते हैं, तकसीम भी हो जाता है। तो उसको ये तरीका समझ लेते हैं कि अभी उसको हम बैठ के बांट लेते हैं। बाप जिंदा है तो उसकी जायदाद तरीका नहीं है, क्योंकि उसने अभी छोड़ा नहीं। तरीका कब होगा? जब उसका इंतकाल हो जाए, उसकी वफात हो जाए, तब उसका माल तरीका होगा। तो बाप अभी जिंदा है तो औलाद इस गलतफहमी में ना रहे कि वो तरीका हो गया, अब हम हिस्सा लगाएं अपना। तो अभी तरीका नहीं हुआ। वालिद जब तक जिंदा है, बाहयात है, तब तक बच्चे उसमें अपना हक नहीं मांग सकते, नहीं ले सकते। वो बाप का, बच्चों का नहीं है। बल्कि अगर इत्तेफाक से दो बेटों में से कोई एक बेटा फौत हो गया और बाप अभी जिंदा है, फौत हो गया, तो फिर उसको तो कुछ नहीं मिलेगा, बाप की वफात के बाद भी नहीं मिलेगा उसको। समझ रहे? तो ये सबसे पहली बात समझे। तरीका मतलब छोड़ना। तो बाप ने अभी छोड़ा ही नहीं तो कैसे तरीका हो जाएगा? एक दूसरी गलतफहमी, एक आदमी जिसे मान लो बाप है, बच्चों का बाप है, वो अभी फौत नहीं हुआ, जिंदा है, लेकिन फौत होने के बाद उसके माल के साथ क्या किया जाए, वो वसीयत करना शुरू कर देता है। 1/3 की नहीं बल्कि पूरे माल के बारे में कहना शुरू कर देता है। क्या कि मेरा जो ये फ्लैट है इसको क्या करना है, ये कौन लेगा, वो बांटना शुरू कर देता है। मरने के बाद वो जो है रहनुमाई करना शुरू कर देता है कि मेरे माल से ये करना, मेरा ये फ्लैट है ये कर देना, मेरी ये जमीन इसको ये कर देना, वगैरह वगैरह। तो उसको गलतफहमी क्या है? वो समझता है कि मरने के बाद भी वो माल मेरा है, जबकि उसका नहीं है। इसलिए कहते हैं तरीका। वो छोड़ चुका है, वफात हुई तो उसने छोड़ दिया, अब उसके हाथ में नहीं रह गया वो। इसलिए वफात से पहले वो उसके बारे में कोई रहनुमाई नहीं कर सकता कि क्या करना है, वो तुम्हारा नहीं है, तुम छोड़ चुके हो। तो दूसरी गलतफहमी जो कुछ लोगों के अंदर होती है कि वफात के बाद भी हम इख्तियार रखते हैं अपने माल में से, ये गलत है। 1/3 सिर्फ है, 1/3 के बारे में उसको हक दिया अल्लाह ताला ने। तो इसका जो लोगों माना ना, तरीका मतलब छोड़ना, ये लोगों माना हमारे जहन में रहे तो ये गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। अब आइए असल देखते हैं कि तरीका का मफहूम क्या है, तरीका का मतलब क्या है। एक आदमी फौत हो गया तो क्या क्या शक्ल हो सकती है तरीका की? हाँ, एक आदमी वफात पाता है तो क्या क्या छोड़ के जाता है जो उसके तरीके में शुमार होता है, जिसको तकसीम करना होता है? क्या क्या हो सकता है? देखिए, तरीका में अगर हम कम से कम अल्फाज में कहें तो कह सकते हैं कि एक आदमी फौत हुआ और उसने जो भी छोड़ा, चाहे माल की कोई शक्ल हो या हुकूक हो, माल या हक, आदमी छोड़ के फौत हुआ, माल या ऐसा हक जिसका ताल्लुक माल से हो, तो माल या हक, दौलत या हुकूक छोड़ के मरता है, उसको तरीका कहते हैं। माल की कई शक्लें होती हैं, जैसे कहा इन्होंने कि घर बार छोड़ के गया, पैसा, जेवरात, यानी लिबास वगैरह, जो भी, औरत है तो उसके जेवरात हैं, आदमी है तो उसके कपड़े हैं, ये कपड़ा वगैरह भी तरीका में आता है। आदमी जो पहन रहा ना,
وہ اس کے ترکے میں شمار ہوگا، اور شمار کر کے باقاعدہ وہ تقسیم ہوگا۔ جیسے ایک آدمی موبائل استعمال کرتا ہے، مہنگی موبائل، ہاں، فوت ہو گیا، تو اب یہ موبائل جو استعمال کر رہا تھا یہ کیا ہے؟ یہ اس کے ترکے میں شامل ہے۔ جو کچھ اس کی اپنی بائک ہے، اس کی کار ہے، سواری ہے، یہ ساری چیزیں اس کے ترکے میں شامل ہو جائیں گی اور سب کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو ترکے میں وہ ساری چیز آ جاتی ہے، مال کی کوئی بھی قسم ہو۔ اس نے کسی کو پیسہ دے رکھا ہے، کسی نے اس سے قرض لے رکھا ہے، تو وہ بھی واپس لے کے ترکے میں شامل کیا جائے گا۔ یا اس نے کسی سے قرض لے رکھا ہے، مرنے والا، اس نے کسی سے ₹1,00,000 لے رکھا تھا، اور بدلے میں بطور رہن اس کے پاس کچھ اپنا مال چھوڑ دیا تھا۔ یہ جو مال بطور رہن رکھا ہوا ہے نا، یہ بھی اس کے ترکے میں شمار ہوگا۔ تو کیا کریں گے؟ تو جتنا پیسہ اس نے لیا تھا اس کو ریٹرن کریں گے اور اس کا رہن لا کے ترکے میں شامل کر دیں گے۔ تو جو بھی شکل ہے، جس شکل کا بھی مال آدمی چھوڑ کے گیا ہے، سب کو ترکے میں شامل کیا جائے گا۔ گھر ہو، دکان ہو، مال ہو، زمین ہو، اس کا کپڑا لتا، اس کی سواری، اس کا موبائل، جو کچھ ہے یہ سب ترکے میں شامل ہے۔ یہ مال۔ اور حق، کوئی حق چھوڑ کے گیا، جیسے کوئی رائٹر ہے، مصنف ہے، اس نے کوئی کتاب لکھا، تو کاپی رائٹ، حق طباعت، اس کو چھاپنے کا جو حق ہے یہ اس کا تھا جب زندہ تھا۔ اب اس کی وفات کے بعد یہ حق بھی اس ترکے میں شامل ہو جائے گا، اس کے بچوں میں، آگے اس کے وارثین میں منتقل ہوگا۔ یہ ایک مثال ہے حقوق کی، اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن صرف بطور مثال اتنا سمجھیں آپ، یہ ایک مثال کے طور پہ میں نے ذکر کیا۔ خلاصہ یہ کہ ترکہ میں مال یا حقوق، ایک آدمی مال کی شکل میں یا ایسے حقوق جن کا تعلق مال سے ہو، یہ ترکہ کا مفہوم ہے۔ آگے ترکہ کے مصارف، مصارف کا مطلب یہ کہ ترکہ کو کہاں خرچ کریں گے، مرنے کے بعد اس کا ترکہ کیسے، کہاں کہاں خرچ ہوگا، اس کو کہتے ہیں ترکہ سے متعلق حقوق۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کفن دفن۔ آدمی جو ترکہ چھوڑ کے گیا ہے، سب سے پہلا مصرف، یعنی اس مال میں سے سب سے پہلا خرچ جو ہوگا وہ کہاں پہ ہوگا؟ اس کے کفن دفن۔ مرنے والا مر رہا ہے تو اس کے کفن دفن کا پیسہ اس کے مال سے ادا کیا جائے گا۔ عین کفن دفن کے وقت اگر کسی نے ادا کر دیا ہے تو اس کو چاہیے کہ بعد میں وصول کر لے۔ تو مرنے والے کا کفن دفن اس کے مال سے دینا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں جو رائج ہے کہ کوئی بھی آدمی آگے اپنی جیب سے کسی کا کفن دے دیتا ہے، اس کی قبر کا پیسہ دے دیتا ہے، اور جو بھی چیزیں ہیں، کفن دفن یا ڈیتھ سرٹیفکیٹ یا جو بھی اخراجات ہیں اس کے تدفین کے لیے، یہ سارے اخراجات کسی اور کو نہیں برداشت کرنے چاہیے، بلکہ میت کے مال ہی سے اس کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ خودداری کا ہے۔ ایک آدمی باحیات ہوتا ہے، زندگی میں تو یہ پسند نہیں کرتا کہ دوسرا اس کو کوئی کپڑا دے، دوسرا اس پہ کوئی اس طرح کی خرچ کرے۔ آدمی کی خودداری ہوتی ہے، آدمی یہ سب چیزیں نہیں قبول کرتا ہے دوسروں سے، تو مرنے کے بعد بھی اس کی اس خودداری کا احترام رکھنا چاہیے۔ اس کے پاس جب اپنا پیسہ موجود ہے تو اسی سے اس کے کفن دفن کا انتظام ہونا چاہیے۔ بخاری میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کی وفات ہوئی تو ان کے ترکے میں صرف ایک چادر تھی، اور جب ان کو کفن دینے لگے اسی چادر سے، تو سر ڈھکتے تھے تو پاؤں کھل جاتا تھا، پاؤں ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا سر ڈھک دو اور پاؤں کی جگہ پہ جو خالی جگہ ہے اس پہ گھاس ڈال دو۔ ایسا کیوں کیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور موجود تھے، وہ چاہتے تو کفن دے سکتے تھے، اپنے پیسے کا کفن پہنا سکتے تھے، لیکن اس وجہ سے نہیں پہنا ہے کہ ان کا اپنا ابھی اتنا مال ہے کہ ان کا کام چل سکتا ہے، اس لیے ان کو خیرات کا کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آدمی کی خودداری کا مسئلہ ہے کہ زندگی میں آدمی خوددار ہے، کسی
کی خیرات نہیں کھاتا تو مرنے کے بعد آپ کیوں خیرات کھلاؤ گے اس کو خیرات کا کفن کیوں دو گے آپ؟ اور بطور تحفہ بھی اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم خیرات نہیں دے رہے، تحفے کے طور پہ اس کو کفن دے رہے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ تحفہ دینے کے لیے یہ بھی تو ضروری نہیں کہ سامنے والا اس کو قبول کرے۔ ایک آدمی فوت ہو چکا ہے، کیسے آپ کو پتا ہے کہ وہ قبول کرے گا نہیں قبول کرے گا؟ اور دوسری بات، جب وہ زندہ تھا تو کیا اس طرح کے تحفے قبول کرتا تھا؟ کیا وہ رمضان میں کپڑے وصولتا تھا لوگوں سے؟ اس کو دیے جاتے تھے؟ جب اس کی حیات میں ایسا اس کا کوئی معاملہ نہیں تھا تو مرنے کے بعد ہم اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جبکہ اس کے پاس اپنا مال ہے۔ مال نہیں ہوتا تو الگ بات، لیکن جب اس کے پاس اپنا مال ہے تو اسی کے مال سے کفن۔ اس کے بعد یہ پہلا خرچ نکالا جائے گا اس کے طریقے سے۔ اس کے بعد قرض، میت نے کسی کا پیسہ لے کے رکھا ہے تو وہ اس کو واپس کیا جائے گا، جس کا پیسہ یہ باقی ہے وہ اس کو واپس کیا جائے گا، چاہے یہ قرض واپس کرتے ہوئے اس کا پورا طریقہ ختم ہی کیوں نہ ہو جائے۔ جیسے ایک سوال آیا تھا نا کہ وہ قرض کی رقم زیادہ ہے ترکہ کم ہے، تو شاید کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ بہت زیادہ باقی ہے تو تھوڑا بہت دے دیں اور کچھ آپس میں بانٹ لیں۔ ایسا نہیں، یہ پورا کا پورا دے دیں گے۔ اگر آدمی کے پاس جتنا اس کا مال بچا ہے اور اتنا وہ کسی کا قرض ہے تو پورا اٹھا کے دے دیں گے، اس کے جو رشتہ دار وغیرہ ہیں ان کو کچھ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ قرض ہے۔ اس کی اور بھی تفصیلات ہیں لیکن وہ جانے دیں، قرض کی کتنی شکل ہوتی ہے، کیا کیا ہوتی ہے، بس اب ابھی جانے دیں۔ اتنا ذہن میں رکھیں کہ قرض ہے، میت قرضدار ہے تو وہ اس کے چھوڑے ہوئے مال سے واپس کریں گے۔ اس کے بعد یہ دو خرچ نکالنے کے بعد اگر ترکے میں کچھ اور بچتا ہے تو یہ دیکھیں گے کہ اس نے کوئی وصیت تو نہیں کیا، وصیت کی تنفیذ۔ اگر اس نے 1/3 وصیت کیا ہے، جائز وصیت غیر وارث کے لیے، تو ان دونوں کے بعد اتنا حصہ اس کے مال سے نکال دیا جائے۔ اور کتنا وصیت کر سکتا ہے؟ 1/3۔ مرنے والا 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے، اور وارث کے لیے نہیں۔ جیسے اس کے بیٹے ہیں، بیٹی ہے، یہ لوگ تو اس کے مال میں وارث ہیں، حصہ پائیں گے، ایسے لوگوں کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، اگر کیا بھی تو اس کو رد کر دیا جائے گا۔ غیر وارث کے لیے، وہ بھی جائز وصیت، ناجائز وصیت نہیں، جائز وصیت، اور غیر وارث کے لیے، اور 1/3 سے کم، زیادہ سے زیادہ 1/3 سے کم یا 1/3، اس سے کم رہے یا زیادہ سے زیادہ 1/3، اس سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا۔ تو اگر کوئی کسی نے جائز وصیت کیا ہے صحیح طریقے سے، اور یہاں وصیت سے کیا مراد ہے بھی ذہن میں رکھیں۔ دیکھیے وصیت کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں۔ وصیت یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ آدمی یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ کون پڑھائے گا، مجھے غسل کون دے گا، یہ بھی آدمی وصیت کر سکتے ہیں، اس کو بھی وصیت کی ایک شکل کہتے ہیں۔ لیکن یہاں فرائض میں جو ہم وصیت کی بات کرتے ہیں اس سے مراد ہوتا ہے مال سے متعلق، مالی عطیے سے متعلق وصیت، مالی عطیہ، یعنی کسی کو مال دینا ہے، اس کے ترکے میں سے کچھ مال کسی کو دینا ہے، اس سے جڑی ہوئی وصیت۔ اور بھی وصیت وصیت کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، وہ سب یہاں نہیں مراد ہے، یہاں صرف مالی عطیے والی وصیت مراد ہے۔ تو یہ 1/3 ہے، جائز وصیت ہے، غیر وارث کے لیے ہے، تو اس کی تنفیذ کریں گے۔ اور یہ دونوں کے بعد یعنی کفن دفن اور قرض کے بعد جو بچتا ہے نا، اس کا 1/3 کریں گے، اس کا 1/3 کریں گے، اور جس کے لیے ہے اس کو دے دیں گے، اگر یہ ہے تو وصیت ہے، تو نہیں ہے تو پھر آگے بڑھ جائیں گے۔ چوتھے نمبر پر کیا ہے؟ تقسیم۔ چوتھے نمبر پر ہم وراثت کی تقسیم کریں گے۔ یہ تینوں مرحلہ پورا ہو گیا تو اور مال بچ گیا ابھی، تو یہ چوتھے مرحلے تک ہم پہنچ گئے اور مال بچتا رہا تو کیا کریں گے؟ اس کے جو وارثین ہیں ان کو دیکھ کے ان میں تقسیم کریں گے۔ لیکن اس پہ جو چوتھا مرحلہ ہے اس پر عمل کرنے سے پہلے، ان تقسیم وراثت کو تقسیم کرنے سے پہلے 4 چیزیں کنفرم کرنا ضروری ہے، 4 چیزیں کنفرم ہونی چاہیے، اس کے بغیر یہ عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے آپ کو بتایا، یہ ترکہ کے
मसारिफ, ये 4 है। इसी तरतीब से, हाँ, इसी तरतीब से अब हम आपको बताते हैं कि ये जो चौथे मरहले में अगर हम पहुंच गए, विरासत को तकसीम करना है, तो इससे पहले हमें 4 चीजें कंफर्म करनी जरूरी है। पहली चीज क्या? सबसे पहली चीज ये देखेंगे कि भाई विरासत के सारे अरकान पाए जाते कि नहीं। विरासत की तकसीम तभी अमल में आ सकती है जब विरासत के सारे अरकान मौजूद हों। विरासत के अरकान मतलब पिलर, जिनके बगैर तकसीम विरासत का कोई तस्वुर ना हो, और ये कुल 3 होते हैं। नंबर 1 मुअर्रिस, नंबर 2 वारिस, नंबर 3 तरका। अरकान विरासत, अगर इन 3 में से कोई एक ना हो तो विरासत की तकसीम कैसे हो सकती? जैसे मुअर्रिस नहीं है, यानी कोई मरने वाला ही नहीं है, तब तो ये सब का कोई तस्वुर ही नहीं है। और मरने वाला है, इतना सब कुछ उसने छोड़ा है, हाँ, ये सब करने के बाद भी माल उसका, चौथे मरहले पर आने के बाद भी माल उसका बचा है, लेकिन कोई वारिस नहीं है उसका, तो कैसे तकसीम करेंगे? वारिस है ही नहीं तो कैसे तकसीम करेंगे? या फिर ये कि तरका बचा ही नहीं, उसके पास तरका ही नहीं है, माल ही नहीं, तो कैसे? तो ये इस मरहले पे आने से पहले तीनों चीजें होनी चाहिए। मुअर्रिस है तो रहेगा, जब हम ये सब मरहला तय करेंगे तो इसका मतलब मुअर्रिस है। लेकिन यहाँ पर पहुंचने के बाद ये भी हो सकता है कि कोई वारिस ना हो, तो वारिस नहीं रहेगा तो तकसीम नहीं हो सकती। तरका भी नहीं, कुछ है भी नहीं, या था लेकिन सब ऊपर ही खत्म हो गया, तो यहाँ पर नहीं हो सकता, तकसीम नहीं हो सकती। तो इसलिए ये कंफर्म होना जरूरी है कि विरासत के सारे अरकान पाए जाते। इसके बाद आगे दूसरी चीज क्या है? असबाब विरासत। यानी ये भी देखना ना कि जिसमें हम बांटने जा रहे हैं, जिसको देने जा रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, उसकी वजह क्या है। वो अगर कोई आदमी वारिस बन रहा है मैयत के माल का, तो क्यों वारिस बन रहा है वो तो देखेंगे ना। तकसीम से पहले ये तो देखना होगा ना कि कौन वारिस बन रहा है, क्यों वारिस बन रहा है। तो उसके लिए 3 चीजें होती हैं, यानी 3 वजूहात हैं, 3 असबाब हैं जिनकी वजह से कोई शख्स किसी के माल में वारिस होता है। पहले क्या है? पहली वजह निकाह। निकाह, किसी ने किसी से शादी कर लिया, निकाह हो गया, तो अब वो मरेगा तो उसके माल में इसका हिस्सा है। बीवी मरेगी तो उसके माल में से शौहर का हिस्सा है, कितना है वो आगे हम पढ़ेंगे। शौहर फौत हुआ तो उसके माल में बीवी का हिस्सा है। निकाह हो गया काफी, गर्जे भी रुखसती ना हुई हो, मियाँ बीवी एक दूसरे से ना मिले हो, सिर्फ निकाह ही हुआ हो, तो भी एक दूसरे के मरने के बाद एक दूसरे के वारिस होंगे, निकाह। दूसरी नसब। नसब खूनी रिश्ता, खूनी रिश्ता जो नसब साबित करे। किसी आदमी का कोई बेटा है, किसी का कोई बाप है, वगैरह वगैरह, इसको नसब कहते हैं। नसब सिर्फ खूनी रिश्ता काफी नहीं है, नसब होना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने किसी औरत के साथ ज़िना किया, और ज़िना करने के बाद उसका जो बच्चा उसके पेट में हमल टेर गया, और उसके कुछ दिनों के बाद दोनों ने शादी कर लिया।
شادی کرنے کے بعد جو بچہ پیدا ہو رہا ہے یہ اس کا خون ہے، لیکن اس کی اولاد نہیں مانی جائے گی، وہ اس کا باپ نہیں ہوگا، نسب ثابت نہیں ہوگا۔ ناجائز بچے کا نسب ثابت نہیں ہوتا، باپ سے اس کا نسب ثابت نہیں ہوتا، ماں کے ساتھ ملایا جاتا ہے لیکن باپ سے اس کا نسب ثابت نہیں ہوتا۔ تو اس لیے صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ بھی خونی رشتہ ہے، یہ جو مثال میں نے آپ کے سامنے دیا اس میں خونی رشتہ تو ہے لیکن نسب ثابت نہیں ہوتا، تو نسب ہونا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ نسب۔ ہمارے یہاں تو شاید ہمارے ملک میں کیا ہے کہ کوئی ناجائز بچہ اگر یہ پروف کر دے کہ میں اس کی اولاد ہوں، کیس کر سکتا ہے نا، اس کا مال لے سکتا ہے نا، لیکن ایسا نہیں، اسلام میں نہیں، ناجائز بچہ مال نہیں پا سکتا، وہ وارث نہیں ہوگا۔ اور یہی چیز لوگوں کو معلوم ہو جائے تو شاید اس بدکاری سے باز آ جائے کہ بھائی اس سے حصے متاثر ہوں گے، وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ یہ سب چیزیں بھی اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو شاید یہ چیزیں بھی رکاوٹ بن جائیں بدکاری سے۔ تیسری چیز ہے ولا۔ ولا آج کل جو ہے اس کا وجود نہیں ہے، ولا ایک زمانے میں یہ تعلق پایا جاتا تھا، وراثت کا یہ سبب کسی زمانے میں ہوتا تھا، آج نہیں ہے، اس لیے اس پر ہم زیادہ بحث نہیں کریں گے۔ یہ جو ولا ہے یہ آج نہیں ہے۔ ولا کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی نے کسی کو آزاد کر دیا، کوئی غلام تھا، کوئی غلام آدمی تھا، عورت کی کوئی بھی، اس کو کسی شخص نے آزاد کر دیا، تو آزاد کرنے کے بعد اس کا اس سے ایک تعلق ہوا نا کہ اس نے اس کو آزاد کیا، اس تعلق کو ولا کہتے ہیں۔ اور اس تعلق کی وجہ سے جو جس نے آزاد کیا ہے وہ اس کے مال میں حصہ پا سکتا، کب؟ جب اس کی اپنی اولاد نہ ہو، اس کے اپنے رشتہ دار نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی غلام تھا، اب کسی نے اس کو آزاد کر دیا، آزادی کے بعد وہ کمایا، کچھ بنایا ہوگا، لیکن اس نے شادی نہیں کیا، اس کے بچے نہیں ہیں، تو اس کا جو مال ہے کون لے گا؟ اس کو دیا جائے گا جس نے آزاد کیا ہے۔ یا کبھی کبھی ہو سکتا ہے اس کے ہو بھی رشتہ دار، لیکن وہ رشتہ دار اس کا پورا مال نہیں پا رہے ہیں۔ یہ بھی ہے نا، آگے آپ پڑھیں گے کہ ضروری نہیں ہے کہ رشتہ داروں میں سارا مال بانٹ دیا جائے، یعنی جتنے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو مال تو ملتا ہے لیکن سارا مال ان کو نہیں ملتا، کچھ بچتا ہے، تو بھی اس کو آزاد کرنے والے کو مل جائے گا۔ بہرحال وہ الگ تفصیل بعد میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ولا یہ آج چونکہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے اس لیے اس پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو یہ دو چیزیں کنفرم ہوئی، تقسیم وراثت سے پہلے یہ ارکان وراثت پائے جاتے ہیں، اسباب وراثت یعنی ہم نے یہ دیکھ لیا کہ کون کون رشتہ دار ہے، کس وجہ سے ہے، یہ بھی کنفرم ہو گیا۔ ایک تیسری چیز بھی کنفرم کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے، کیا؟ شروط وراثت۔ وراثت کے شروط، کچھ شرطیں بھی ہیں۔ یعنی اگر ہم نے یہ بھی دیکھ لیا نا دوسری چیز کہ وراثت کا کوئی نہ کوئی سبب ہے تو اس کے ساتھ کچھ شرطیں بھی، کچھ کنڈیشن ہے، وہ بھی دیکھنا ضروری ہے، اس کو بھی کنفرم کرنا ضروری ہے، ورنہ اس میں کچھ گڑبڑ ہوا تو یہ سب ہونے کے باوجود بھی تقسیم نہیں ہوگا ان میں مال، ٹھیک ہے؟ تو یہ شروط کیا ہے؟ شروط کیا ہے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ مورث مر چکا، موت المورث، مورث کی وفات ہو چکی ہو۔ ایک آدمی زندہ ہے تو پھر اس کا مال تقسیم نہیں کر سکتا، وفات ہو چکی ہو۔ وفات کی چاہے حقیقی طور پر ہو یا حکمی طور پر۔ حقیقی طور پر مطلب یہ کہ اس کی سانسیں بند ہو گئی، سب نے دیکھ لیا، یعنی سب نے
دیکھ لیا کہ واقعی وہ مر چکا ہے، حقیقی معنوں میں مر چکا ہے۔ اور ایک حکمی وفات، یعنی ایک آدمی گم ہو گیا، اچھا خاصا ایسے ممبئی میں کسی نے پراپرٹی بنائی اور پھر اچانک وہ گم ہو گیا، کہ اس کا کچھ پتہ ہی نہیں، تو اس کے بارے میں قاضی کچھ اصولوں اور کچھ ضوابط کو دیکھ کے کچھ دن انتظار کرنے کے بعد فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ مر چکا ہے۔ پھر اس فیصلے کے بعد اس کا جو مال ہے نا اس کے وارثین میں تقسیم ہے۔ تو یہ جو قاضی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ مر گیا، اس کو حقیقی موت نہیں کہتے، حکمی موت۔ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، پتہ ہو سکتا ہے زندہ ہو بعد میں آ جائے، اس لیے ہم اس کو حقیقی موت نہیں کہتے، لیکن ان دونوں میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے، تو واقعی وہ مر چکا ہے یا قاضی نے اس کی موت کا فیصلہ کر دیا ہے، تو ان دونوں کے بعد ہی ہم اس کا مال تقسیم کر سکتے ہیں۔ دوسری شرط کیا ہے؟ وارث زندہ ہو۔ ہاں وارث زندہ، جس کو ہم وراثت دینے جا رہے ہیں، وہ شخص حیات زندہ، جیسے باپ مر گیا تو بیٹے کو ہم دینے جا رہے ہیں نا اس کا مال، تو وہ شخص زندہ ہو مورث کے موت کے وقت، تقسیم وراثت کے وقت نہیں، جب یہ مرا تھا مورث جس دن انتقال ہوا تھا اس ٹائم پہ وارث زندہ رہا۔ جیسے ایک باپ ہے، آج کسی باپ کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا آج کے دن اس کی وفات کے وقت زندہ ہو، تبھی اس کو حصہ دیں گے۔ اور مر گیا بیٹا، یعنی اس سے پہلے ہی مر گیا، جیسے آج باپ کا انتقال ہوا، آج سے پہلے اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو ابھی اس کو حصہ ملے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ باپ کے وفات کے وہ زندہ نہیں۔ ہاں بعد میں یہ بھی فوت ہو گیا تو الگ مسئلہ ہے، جیسے آج جو ہے کسی شخص کا انتقال ہوا اور آج کے ایک ہفتہ بعد اس کے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، تو اس کو دیں گے حصہ، ہے نا، کیونکہ اس کے وقت یعنی مورث کے وفات کے وقت وہ زندہ تھا، بعد میں وفات ہوا، یعنی زندہ ہوتے اس کا حق بن گیا، اب اس کو ابھی مل نہیں سکا تھا ایک ہفتہ تو گرچہ مر گیا لیکن اس کا حق تو بن چکا تھا۔ تو یہ دوسری شرط ہے کہ وارث زندہ ہو، کب؟ وارث کے وفات کے وقت یہ زندہ، حقیقی طور پر زندہ ہو یا حکمی طور پر، یہاں بھی دو شکل ہے زندگی، حقیقی طور پر زندہ، جیسے ایک آدمی آپ دیکھ رہے ہیں سانس لے رہا ہے، چل پھر رہا ہے، زندہ ہے، اور ایک زندگی ایسی بھی ہوتی ہے جس کو ہم حکمی زندگی کہتے ہیں، جیسے کوئی عورت ہے، اب وہ حمل سے پیٹ سے ایک ماہ ہوا، ایک ماہ کا ہے حمل، اس کو تو نہیں کہیں گے نا زندہ ہے نا، لیکن اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے تعلق قائم کیا، اس کی بیوی پیٹ سے ہوئی، حمل سے ہوئی، اور ایک ماہ کے بعد یہ آدمی مر گیا، شوہر مر گیا، ہے نا، تو اب اس شوہر کے مال میں اس بچی کا بھی حصہ بن گیا جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اور نطفے کی شکل میں، ماں کے پیٹ میں ہے، نطفے کی شکل میں ہے، لیکن اس کو بھی حصہ ملے گا، اس کی جو زندگی ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں حکمی زندگی، یعنی حقیقت میں ایسا ہم لوگوں کی طرح زندہ نہیں ہے، لیکن اس کو زندہ لوگوں کے ساتھ ہی شمار کیا جاتا ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں وارث زندہ، اس سے مراد حقیقی طور پر زندہ ہو، لیکن حکمی طور پر جس کی مثال آپ کے سامنے رکھے گی کہ ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں، نطفے کی شکل میں ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں بچہ نطفہ ٹھہر چکا ہے تو وارث بن گیا، وہ باپ مر گیا تو وارث ہو بن گیا، یہ۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ سبب وراثت کی نوعیت کا علم،
یعنی یہ معلوم ہو کہ کس طرح کس شکل میں یہ وارث بنتا ہے، اس کا پتہ ہو. یعنی یہ جو اسباب وراثت ہے نا تین، ان تین میں سے کیا ہے وہ پتہ ہو. یعنی اس کا اس وارث کا مورث سے جو تعلق ہے وہ کس ٹائپ کا تعلق ہے، اس کا علم ہو، اس کا پتہ ہو، اس کا ثبوت ہو، وہ معلوم ہو. یہ تین چیزیں. تو یہ شروط وراثت، کنڈیشن. تو تقسیم وراثت سے پہلے کیا دیکھیں گے؟ ارکان وراثت، وراثت کے جو پلرز ہیں وہ سب ہیں. اس کے بعد کیا؟ اسباب وراثت، کیوں کوئی کسی کا وارث بنتا ہے، ریزن کیا ہے، تو یہ دیکھیں گے. کوئی ہونا چاہیے. شروط وراثت کیا ہوتی ہے، اور یہ ان تین چیزوں کو دیکھ کے ہوتا ہے. اسباب وراثت کوئی سبب ہونا چاہیے. یہ شروط وراثت، وراثت کے شروط یعنی کنڈیشن کیا ہے وہ دیکھیں گے. اور چوتھے نمبر پر ایک اور چیز دیکھیں گے، موانع اسنا، موانع وراثت میں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی، یعنی یہ ساری تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں، ارکان وراثت بھی سب ہیں، اسباب وراثت بھی پائے جاتے ہیں، یعنی وارثین جو وارث بننے تو کوئی نہ کوئی سبب ہے، اور یہ ساری شرطیں بھی پائی جاتی ہیں. پھر بھی ان تینوں کے باوجود بھی کیا ہے، کسی کو حصہ نہیں مل پاتا، کیونکہ کوئی نہ کوئی بلوکیج ہوتا ہے، مانع ہوتا ہے. وراثت سے مانع، اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ بلوکیج. یعنی کوئی چیز ہوتی ہے جو بلاک کر دیتی ہے اس کو حصہ نہیں پانے دیتی. وہ تین چیز ہوتی ہے. یہ بھی تین چیز ہے جو وارث کو وراثت پانے سے روک دیتی ہے، اس کو بلاک کر دیتی ہے، اس کو حصہ نہیں ملے گا. اگرچہ یہ ساری چیزیں پائی جائے لیکن پھر بھی اس کو حصہ نہیں دے گا. وہ تین کیا ہے؟ پہلی کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے کہ وارث کو بلاک کر دے گی، وہ حصہ نہیں پائے گا. وہ ہے کیا؟ ہاں، قتل. بہت اچھی بات بتائی آپ نے. آپ نے لگتا ہے فرائض پڑھا ہے، کتاب پڑھا، صرف کہیں کلاس میں نہیں پڑھا، کتاب پڑھ کے آپ کو معلوم ہو گیا. ماشاء اللہ. تو یہ پہلی چیز جو وارث کو بلاک کر دیتی ہے وہ کیا ہے؟ قتل. کسی نے اپنے وارث کا قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کا مرڈر کر دیا، قتل کر دیا، تو اب باپ کی جائیداد میں بیٹا کچھ نہیں پائے گا، اس کو 1 روپیہ بھی حصہ نہیں دیا جائے گا. کیسے بھی قتل کیا ہو، اس کا یہ کہنا نہیں مانا جائے گا کہ غلطی سے جو ہے گولی چل گئی. یہ سب نہیں سنے گا کوئی. وہ جان بوجھ کے مارا یا غلطی سے مارا، کیسے بھی مارا. اور ان سب چیزوں کی دیکھیے دلائل بھی موجود ہے کتاب میں. ان ساری باتوں کی دلائل موجود. تو قتل کر دیا تو حصہ نہیں پائے گا. کسی نے بھی اپنی مورث کا قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کا قتل کر دیا، بیٹی نے باپ کا قتل کر دیا. یہ ایک شخص تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی تو اس کا بھائی وارث ہو رہا تھا، ہے نا. اس کا بیٹا بیٹی نہیں تھی تو مرنے کے بعد اس کا بھائی وارث ہوتا. کوئی نہیں تھا، اس کا بھائی تھا تو بھائی لیتا نا. تو اب اس نے اس کو مار دیا، قتل کر دیا، تو اب اس کو نہیں ملے گا. اگر کسی نے اپنے مورث کا قتل کر دیا تو اس کو حصہ نہیں ملے گا، چاہے جو بھی وجہ رہی ہو، چاہے غلطی سے ہی کیوں نہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہی کیوں نہ ہو گیا. اور یہ اس لیے ہے تاکہ کوئی اس کا بہانہ بنا کے قتل نہ. یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ کوئی پلاننگ کے ساتھ، سازش کے ساتھ قتل کیا اور اس کو ایکسیڈنٹ بنا دیا. آج کل بہت ہوتا ہے، ایسا بھی قتل ہوتا ہے کہ قتل کو حادثہ بنا دیتے ہیں، قتل کو ایکسیڈنٹ بنا دیتے ہیں. تو اس لیے سدے باب کے لیے ضابطہ ہی یہی ہے کہ وارث نے مورث کا قتل کر دیا تو اب اس کو حصہ نہیں دیں گے، چاہے جیسے قتل کیا ہو، چاہے جو بھی وجہ رہی. دوسری وجہ کیا ہے؟ ایک اور وجہ ہے جو وارث کو بلاک کر سکتی، وہ اختلاف الدین، یعنی کفر. کسی کا کافر ہونا. کوئی بھی کافر ہو گیا، مورث ہو گیا یا وارث ہو گیا، تو ایک دوسرے سے حصہ
نہیں پائیں گے. کوئی آدمی ایک باپ ہے وہ کافر ہے, اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا تو اس کے مال میں سب حصہ, یا باپ مسلمان ہے اور بیٹا کافر ہے, ایک فیملی ہے مسلم, ایک فیملی ہے, اس میں سے باپ نے اسلام قبول کر لیا, ٹھیک ہے, اور بیٹے نے اسلام قبول نہیں کیا, وہ کفر میں ہے, تو اب بیٹے کی, اب باپ کی میراث میں بیٹا حصہ نہیں پائے گا, کیونکہ دونوں کا دین الگ ہے. باپ مسلمان ہے, بیٹا کافر, کافر بیٹا مسلمان باپ سے حصہ نہیں پا سکتا. ایسے ہی باپ اگر کافر ہے اور بیٹا مسلمان ہو گیا تو بھی یہ اس کے مال سے حصہ نہیں پا سکتا. دونوں کا دین ایک ہونا چاہیے, وارث مورث کا دین ایک ہونا چاہیے. تو یہ قتل, دوسرا کفر, تیسرا کیا ہے؟ تیسری چیز بھی ہے جو وراثت سے بلاک کر دیتی ہے, غلامی. اور میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اس کا بھی آج وجود نہیں ہے, ہاں, اس لیے اس پہ زیادہ بحث کر کے کوئی فائدہ بھی نہیں. تو یہ پورا خلاصہ ہے, یعنی میراث سے متعلق جو ابتدائی باتیں ہوتی ہیں وہ ہم ان میں جانتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ترکے کے بارے میں نے آپ کو بتایا, ترکہ کس کو کہتے ہیں, پھر اس کے مصارف اسی ترتیب کے ساتھ. سب سے پہلے کفن دفن میں خرچہ لگایا جائے گا, پھر قرض ادا کیا جائے گا, اس کے بعد اگر وصیت کی ہے تو وہ دیا جائے گا, ان دونوں کے بعد جو بچا اس میں سے 1/3 زیادہ جو وصیت کیا وہ دیا جائے گا. ان تینوں کے بعد جو بچتا ہے وہ وارثین میں تقسیم ہوگا. لیکن وارثین میں تقسیم ہونے سے پہلے یہ 4 چیزیں کنفرم ہونی چاہیے. پہلی کیا؟ وراثت کے سارے ارکان موجود ہوں. دوسرا اسباب وراثت, یعنی کوئی سبب موجود ہو. اور تیسرا شروط, وراثت کی ساری شرطیں پائی جائیں. اور چوتھا کوئی معنی نہ ہو, کوئی بلاکیج نہ ہو, وارث کو کوئی چیز بلاک نہیں کر رہی ہو. تو یہ ساری چیزیں دیکھی گئی. تو اب جو اگلا عمل ہوگا وہ وراثت کی تقسیم کا. یہاں تک سمجھ لیں آپ, پہلا حصہ آپ کے سامنے ختم. آگے ہم پڑھیں گے وارثین کی لسٹ, کون کون وارث. ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. شکریہ.